अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें। इसने खत लिखा अपने दोस्त हबीब यमनी के पास और उसमें लिखा था, जरा तवज्जो से सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी कितनी शान वाला है। उसने अपने हबीब यमनी को खत लिखा। हबीब यमनी अबू जहल के बिजनेस पार्टनर भी थे और इसके हम सबक साथी भी थे, बचपन के दोस्त भी थे इसके। इसने खत लिखा कि तुम हकीम भी हो और बड़े अक्लमंद भी हो, लेकिन आओ एक बात है तुमसे करनी है। जैसे मेरा खत तुम्हें मिले फौरन चले आना मक्के में। ये खत हबीब यमनी तक पहुंचा। जैसी खत उनके पास पहुंचा उन्होंने फौरन सफर शुरू किया। मक्के की सरहद पर आए। अभी मक्के में दाखिल नहीं हुए हैं कि अबू जहल पहले ही बाहर खड़ा हो गया था और हाथ में रुई लेके खड़ा था। हबीब यमनी को आते देखा, उतारा नीचे का, नीचे उतरे हबीब यमनी का अब क्या कहना है? कहा पहले ये रुई लो अपने कानों में लगा लो। कहा किस लिए? कहा कि मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक न पहुंच जाए। कहा इससे क्या हो जाएगा? कहा तुम नहीं जानते हो, उसकी आवाज जिनके कानों तक पहुंच जाती है फिर वो उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है, उन्हीं की बोली बोलने लग जाता है। हबीब यमनी ने कहा चल ठीक है यार, बता क्यों तूने बुलाया, किस लिए है? कहा यार तुझसे सच बताऊं? कहा हाँ। कहा रिश्ते में भतीजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब करता है। कहा क्या? क्या हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। कहता ये पत्थर के खुदा है, ये कुछ नहीं दे सकते। वो कहता कि एक खुदा है और सबको मरना है, मरने के बाद अपने अपने जिंदगी के अमाल का हिसाब भी देना है। कहा यार जरा सच बता, क्या बंदा मर के फिर से जिंदा हो सकता है? हबीब यमनी चूंकि पढ़े लिखे इंसान थे, कहने लगे यार बातें तो वो सच्ची करता है। जिसने जब कुछ न थे तब पैदा कर दिया, तो अगर वो मारने के बाद बड़ा जिंदा कर दे तो कौन सी बड़ी बात है? कहा यार जरा साथ चल। हाथ पकड़ा अबू जहल ने हबीब यमनी का, अपने नबी की शान मुलाहिजा करो, अपने घर में लाया। अब हबीब यमनी कहते बुलाया किस लिए है तूने? कहा यार मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, जरा उसका इलाज तो कर दे। तू हकीम है, नब्ज पकड़ के देख ले, उसका इलाज करना है। हबीब यमनी कहते हैं ठीक है बुलाओ, मैं हाथ पकड़ के देखूंगा। अब जरा तवज्जो से सुनना, ये दुश्मन की बोली है। सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। अगर कोई आला हजरत को गाली दे तो उसके बकवास करने से आला हजरत के रुतबे कम नहीं हो जाते हैं। मुखालिफ उसी के होते हैं जो हक पे हुआ करता है, दुश्मन उसी के होते हैं जो सच पे हुआ करता है। कभी अहले गैरे का कोई मुखालिफ नहीं हुआ करता है। जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अबू जहल ने कहा था कि मैंने तुझे इलाज के लिए बुलाया है। कहा ठीक है बुलाओ। कहा क्या करेगा? कहा नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहने लगा यार अगर तूने नब्ज पकड़ ली तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा हाथ मत पकड़ लेना। कहा क्यों? कहा जो उसके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो बोली उसकी बोलने लग जाता है। कहा ये कहना क्या चाहता है? तब अबू जहल ने कहा था यार सुन बात सच्ची है लेकिन जरा दिमाग में उतार लेना। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास और मेरे हाथ में पत्थर थे। मैंने जाके कहा था बता मेरी मुट्ठी में क्या है? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद अगर मैं बताऊं तो क्या कमाल होगा, अगर ये खुद बताएं जो तेरी मुट्ठी में तब कमाल हो जाएगा। कहा मैं खुश हो गया। मैं सोचने लगा यार अब तो ये फंस गए हैं, मेरे हाथ में पत्थर है और पत्थर बोला नहीं करते हैं। कहा ये सोच के मैंने कहा ठीक है इन्हीं से कहलवा दो। मेरे नबी ने फरमाया कंकरियो, अगर मेरे नबी ने फरमाया जो तेरी मुट्ठी में है अगर मैं बताऊंगा तो कोई कहेगा किसी ने बता दिया होगा, आखिर इस मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ के हम कौन है। जैसी उसने कहा बहुत कुछ हुआ, कान के करीब मुट्ठी लगाई, जैसी कान के करीब लगाई तो पत्थर कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा ओ यार ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना, अगर उसका हाथ पकड़ लो तो बात ही खत्म हो जाती है। हाथ यहाँ पकड़ता है रब की रहमत पे जाके छोड़ देता। अल्लाह अकबर। हाँ साहिब कहा कि हाथ मत पकड़ लेना। कहा ठीक है फिर? कहा फिर अगर हाथ नहीं पकड़ना तो कम से कम उसकी आंखों में झांक के देखूंगा। आंखों के जरिए भी बीमारी का पता चलता है। ये डॉक्टर लोग बैठे हुए इनसे पूछिए, आंखों के जरिए बीमारी का पता चलता है। और ये उलमा इकराम है, बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछिए कि जादू और आक्षेप का पता भी आंख से चल जाता है। तो कहने लगे ठीक है फिर आंख में झांक के देखूंगा। कहा उसकी आंखों में आंखें मत डाल देना। कहा किस लिए? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो काम ही खत्म हो जाता है। ये दुश्मन कह रहा कि आंख में आंख मत डाल देना। कहा फिर? कहा अगर आंख से आंख टकरा गई तो किससे ही खत्म। कहा क्या हो जाता? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी मोहम्मद के चेहरे पे, पूरे मक्के ने मारा, यहाँ तक के जिस्म से खून बहा, खाल जलाई, चर्बी पिघल के जली। मैंने कई बार मार के कहा था मोहम्मद का दामन छोड़ दे। कहने लगा उसकी आंखों का कमाल ये है कि जब से उसकी नजर मोहम्मद की नजरों से जाके टकराई है, दुनिया का जुल्म एक पल्ले में, बिलाल की हिम्मत एक पल्ले में, वो दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं होगा। बस आंखें भी मत देख लेना,
تو کہا یار پھر بلایا کس لیے ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پکڑنا ہے، آنکھ میں بھی نہیں دیکھنا ہے، بلایا کیوں ہے؟ کہا پھر ایسا کر خوشبو سے پتہ لگائیں گے۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، تو کام ہی نپٹا دے گا۔ کہا پھر؟ کہا خوشبو سے سونگ کے بتاؤں گا کیا ہے۔ کہنے لگا اس کی خوشبو کی سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پورا مکہ گواہ ہے، جس گلی سے گزر جاتا ہے 8 دن تک گلیاں مہکتی رہتی ہیں۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ۔ جی اگر تھک کے بھوکے بیٹھے ہیں تو میں قربان بھائی سے کہوں گا انہیں پہلے کھانا بانٹ لیں، اگر تھک کے نہیں بیٹھے تو محبت سے بولیں ذرا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آج کی گرمی تیرے محبوب کے ذکر کے لیے برداشت کی ہے، مالک قیامت میں محبوب کی زلفوں کا سایہ عطا فرما دینا۔ بس توجہ کرے، اگر تیرے میرے یار کی باتیں ہوں، اپنے محبوب کے تذکرے ہوں تو محبوب کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے رب کے محبوب کا ذکر چھیڑا گیا، یقیناً خدا راضی ہو جائے گا۔ بس توجہ کریں۔ کہنے لگا خوشبو سونگنے کی ضرورت کیا ہے؟ جن گلی سے گزر جاتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکا کرتی ہیں۔ کہا کوئی ثبوت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا گزار کے دیکھ لو اور آنے بھی دو، قدم رکھنے سے پہلے خوشبو گھر میں آ جائے گی۔ ایک دن میرے نبی نے نا اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا خدیجہ 25 سال ہو گئے میرے ساتھ، 25 سال میرے ساتھ ہو گئے تمہیں، لیکن کبھی محمد کو دروازہ بچانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بتاؤ میرے آنے سے پہلے ہی جیسے قدم دروازے پہ آتا ہے تم دروازہ کھول دیتی ہو، کیسے پتہ لگاتی ہو؟ تو کہتی حضور آپ اپنے دروازے سے پہلے والے چوراہے پہ ہوتے ہیں کہ آپ وہاں ہوتے ہیں، خوشبو آپ سے پہلے پہلے گھر کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بزرگ آیا کہ کہنے لگے حضرت مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے۔ کہا پھر؟ کہا میری بیٹی پیدا ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے منت مانگ لی تھی کہ اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیز جہیز میں دینی ہے۔ حضور میں اس وقت امیر تھا لیکن اب بڑا غریب ہو گیا ہوں، میری یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا جا قرآن بیٹی کو جہیز میں دے دے، دنیا کی ساری دولت چلی جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں بزرگ آئے، عمر رسیدہ تھے، کہنے لگے حضور میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، حضور کوئی تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ بیری کی لکڑی توڑ کے لاؤ۔ وہ ایک لکڑی توڑ کے لائے، حضور نے نا یوں، توجہ ہے اشکر بھائی، حضور نے یوں اپنے بازو سے رگڑی اور اس پہ سرکار کا پسینہ لگا اور فرمایا جاؤ یہ عطر اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ کیا فرمایا؟ جاؤ یہ پسینہ میرا اپنی بیٹی کے لگا دینا۔ مورخین نے لکھا ہے لے کر کے گئے وہ پسینہ سرکار کا بیٹی کے لگایا، جب داماد آئے گھر کے اندر تو وہی پسینہ داماد کے لگایا۔ اللہ اکبر۔ مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ ان میں تو خوشبو آتی رہی جب تک جیے، لیکن ان کی 7 پشتوں تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوشبو آتی رہی تھی۔ اور امام قسطلانی جو سرکار کے 900 سال کے بعد پیدا ہوئے، آپ فرماتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرا جس گلی میں وہ نسل آباد تھی جس پر مصطفیٰ کا پسینہ لگا تھا، امام قسطلانی فرماتے ہیں 900 سال گزر گئے، 900 سال کے بعد ایک بچہ میرے سامنے سے گزرا، جب میرے آگے سے گزرا اس کے بدن سے مدینے والے محمد کی خوشبو آ رہی۔ کہنے لگا سونگ مت لینا ورنہ 7 پشتوں تک مہکتا رہے گا۔ کہا جی پھر تو ہو گیا کام۔ حبیب یمنی نے اٹھایا اپنا سامان اور چل دیے۔ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا علاج کا تو یہ طریقہ ہی نہیں بچا، ہاتھ میں نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں نہیں جھانک سکتا، خوشبو میں نہیں سونگ سکتا، تو بتا پھر علاج کیسے کروں گا؟ بھائی راضی ہو جا، غصہ نہ ہو، ٹھنڈے دماغ سے ذرا کام لے، بیٹھنا ہم انتظام کر لیں گے۔ کہا پھر؟ کہا ملاقات کر لے۔ کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے۔ جگہ کا تعین، کدھر جانا؟ کہا ان کے ہاں تو نہیں جائیں گے، انہیں اپنے گھر بلا لیتے۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ انہیں اپنے، ذرا سارے کہہ دو، اپنے گھر بلا لیں گے، اپنے۔ کاش اللہ اس آمد کے صدقے میں آج بھی مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے۔ کہا گھر بلا لیتے۔ المختصر یہ فیصلہ ہو گیا، سرکار کی بارگاہ تک خبر پہنچی، اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ کہا حضور آپ کو فلاں جگہ پہ آنا پڑے گا۔ ابو جہل جس کا لقب ہے، مشہور ہے دنیا میں لفظ ابو جہل سے، کیونکہ میرے نبی نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تھا، آج تک پوری دنیا ابو جہل کہہ رہی ہے، اور حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا تمہارا نام ابو ہریرہ ہے، پوری دنیا سے نام بھولے بیٹھی ہے۔ حضور جو کہہ دیں وہی پتھر کی لکیر ہے۔
توجہ کیجئے. کہا ٹھیک ہے. لیکن جب یہ خبر ہوئی کہ حضور ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں، اصل نام ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے، کہ عمرو بن ہشام کے گھر حضور جا رہے ہیں. باتیں ہونے لگی کہ دشمن کے گھر جا رہے ہیں. حضور کا دل تھوڑا رنجیدہ ہوا. یا اللہ مکے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. فوراً رب کی جانب سے پیغام آیا، محبوب اداس کیوں ہوتا ہے؟ گھر اس کا ہے، چرچا تو تیرا ہی کرا رہے ہیں. خرچ اس کا ہے، چرچا تو تیرا ہی ہے نا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اب سرکار کو دعوت دے دی گئی. اب ابو جہل کی پلاننگ دیکھو. کہنے لگا سنو بھائی، میں نے یہ سنا جب وہ آتے ہیں تو تم اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا مت ہو جانا، اپنی جگہ سے مت اٹھ جانا، تاکہ انہیں لگے کہ ان کی اوقات کیا گئی. اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، یہ جانتا نہیں تھا آج کس سے پنگا لے رہا ہے. کہا اٹھنا مت، تاکہ انہیں اپنی عزت کا پتہ چل جائے. لیکن یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا. ادھر رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل. کہا کیا کر رکھے ہو؟ کہا رب حکم فرما دے. کہا آج ابو جہل کے گھر میں پلاننگ ہو رہی ہے، محبوب آئے تو پھر کسی کو اٹھنا نہیں ہے. کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت ساتھ لے کے چلے جاؤ، اور جتنے بیٹھے ہیں نا ابو جہل عتبہ شیبہ بڑے بڑے دشمن، سب کے پیچھے جا کے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دو. جیسے محبوب پہنچے اور جو اٹھنا نہ چاہے، جبریل تیری ذمہ داری ہے کان پکڑ کے اس کو سیدھا کھڑا کر دے. آج بھی لوگ بھونکا کرتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ قیام تعظیمی یہ رب کراتا ہے، اور قیام تعظیمی سے روکنا تمہارے باپ ابو جہل کا کام تھا. انہوں نے کہا کھڑا نہیں ہونا کسی کو بھی. اور رب نے فرمایا دیکھوں آج کون کھڑا نہیں ہوگا. محبوب میرا جسے میں چاہوں گا وہ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. جب نبی کو دشمنوں نے گھیرا کہ تب مدد کے لیے جبریل آئے. اس پہ کئی ساری روایتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، میں اس کو بھی بتا کے چلتا. لیکن بس نبی کی شان سن لو. بات کر دی اس نے کہ کوئی اٹھ کے کھڑا مت ہونا. اللہ اکبر. ادھر میرے نبی ساتھ میں چند صحابہ ہیں. اسلام کا ابتدائی دور ہے. ابو جہل کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جماعت در جماعت. اس کے اپنے چاہنے والے بڑے بڑے کافر مکے کے بیٹھے تھے اور یہ چاہتے تھے نبی کو ذلیل کرے معاذ اللہ، ان کی گردن جھکائیں. لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. وہ کیسے شرمندہ کر سکتے تھے جس کو کائنات کو جس کے قدموں سے عزت ملی ہو، اس کو کیسے ذلیل کیا جا سکتا ہے؟ میرے حضور نے قدم رکھا. ابو جہل نے عتبہ کے کونی ماری، عتبہ نے شیبہ کے کونی ماری، ایک دوسرے کے کونی مار کے کہنے لگے آ گئے اٹھ کے کھڑے مت ہو جانا. لیکن جیسی آئے نا حضور نے بھی دروازے پہ قدم رکھا تھا. پہلا قدم حضور نے اندر رکھا. ابو جہل نے سب کو دیکھا اٹھنا نہیں. جیسی کہا نا اٹھنا نہیں، ابو جہل کے پیچھے جبریل امین کھڑے تھے. سب سے پہلے ابو جہل کا کان پکڑا اور سیدھا کھڑا کر دیا. جب ابو جہل کھڑا ہوا عتبہ خود کھڑا ہو گیا، شیبہ خود کھڑا ہو گیا، دشمن خود بخود کھڑے ہو گئے. جب سب کے سب کھڑے ہو گئے میرے حضور نے اندر قدم رکھا، آئے عزت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پھر پوری جماعت پہ ایک نگاہ ڈالی. جب نگاہ ڈالی ایک دوسرے کو تک رہے تھے. عتبہ شیبہ سے کہہ رہا تھا یار کیوں کھڑا ہو گیا، شیبہ عتبہ سے کہہ رہا تھا تو کیوں کھڑا ہوا. سب مل کے چودھری ابو جہل سے کہہ رہے تھے تم کیوں کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہا تھا یار مجھے خود نہیں پتا چلا میں کیسے کھڑا ہو گیا ہوں. میرے حضور بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا تھا چھوڑ دے اس کے کان. اتنا کہا نہ دھڑام سے ابو جہل نیچے گرا. جیسے نیچے گرا حبیب یمنی کہتے او حبیب یمنی نے کہا تھا ابو جہل پتا چل گیا ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تیرے کھڑے ہونے نے بتا دیا ہے کہ جھوٹا تو ہے، سچا رب نے محبوب کو بنا کے بھیجا ہے. بس توجہ کیجئے پیارے. اللہ سلامت رکھے سب کی نسلوں کو جتنے بھی مسلک اہل سنت والے ہیں. بس توجہ کیجئے. بیٹھ گئے. حبیب یمنی کہنے لگے مجھے اس نے بلایا ہے اور اس لیے بلایا ہے کہ سنا ہے آپ ایسی ایسی بات کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، خدا ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. ہاں میرے نبی نے فرمایا. حضرت حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لائے تھے. کہنے لگے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ نبی جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے، صرف زمین پہ چلتا ہے. اس کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں. میرے نبی کے بارے میں کہنے لگے کہ ابو جہل کا دعویٰ یہ کہ آپ جادوگر ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا آسمان پہ نہیں. اور نبی وہ ہوتا ہے جو دل کے حال جانتا ہے. آج بد مذہب بد عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں.
حبیب یمنی ایمان لانے سے پہلے جانتے ہیں نبی وہ ہوتا ہے جو دل کی بات جانتا ہے، جو راز جانتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. یہ حبیب یمنی کہہ رہے ہیں. کہتے حضور اس لیے میرے 2 سوال ہیں، 2 سوال یاد رکھنا. حبیب یمنی کیا کہتے ہیں میرے؟ بولو سارے بولو. میرے 2 سوال ہیں، ایک سوال میں کروں گا جواب آپ کو دینا ہے، دوسرا سوال بھی آپ کریں گے جواب بھی آپ دیں گے. یہ 2 باتیں کہیں حبیب یمنی نے، اتنی بات کہی. میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ پہلا سوال کرو. کہا میں جانتا ہوں کہ جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا. اگر آپ نبی ہیں تو چلیے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں آپ؟ وقت دوپہر کا تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج تھا، چاند نہیں تھا اس وقت میں. کہا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ میرے حضور اٹھے، کہا چلیے. حضور آگے آگے، حبیب یمنی پیچھے پیچھے، ابو جہل سب سے پیچھے. جب حضور چلنے لگے نا ابو جہل نے یوں گردن جھکائی، چہرہ اتر گیا. ایک کہنے لگا چچا بات کیا ہے؟ کہا بات پوچھتا کیا ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اب سمجھ لے ٹکڑے کر کے دکھائے گا چاند کے. اللہ اکبر. جبل ابو قبیس پہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے. دوپہر کا وقت تھا، اشارہ کیا تو سورج چھپ گیا، دوسرا اشارہ کیا چاند آ گیا. اس کے بعد آقا نے حبیب یمنی کی طرف دیکھا، کہا کروں ٹکڑے؟ کہا جی. اتنا کہا میرے حضور نے انگشت نبوت اٹھائی اور یوں اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا پورب میں تھا، دوسرا پچھم میں چلا گیا ہے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. جب چاند 2 ٹکڑے ہوا آپ فرماتے ہیں اب بتا کیا رائے ہے، انہیں جوڑنا ہے یا قیامت تک کے لیے ایسے ہی چھوڑنا ہے؟ اللہ اکبر. حبیب یمنی نے کہا تھا اب جوڑ بھی دیجئے. یوں میرے نبی نے اشارہ کیا، چاند جڑ گیا. اب اس کے بعد حبیب یمنی کہتے حضور میں تو مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اب اس کی تسلی کے لیے اب آپ میرے دوسرے سوال کا جواب دیں. میرے نبی فرماتے سن، یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو مفلوج ہے، جس کی آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے، اور تو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے. اتنا سننا تھا، قدموں پہ گرے حبیب یمنی مصطفیٰ کے. کہتے آقا دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے. میں مان گیا ہوں، پہچان گیا ہوں یہ جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. حبیب یمنی جب رخصت ہونے لگے حضور فرماتے ہیں جا ہم نے تیری بیٹی کو بھی شفا عطا فرما دی ہے. اب توجہ کیجئے، یمن کا مدینے سے فاصلہ دیکھیے اور یہ دوریاں دیکھیے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے تیری بیٹی کو میرے ذریعے شفا دے دی ہے. حبیب یمنی دروازے پہ آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، اس بیٹی کی آواز جو بول نہیں سکتی تھی. کہتی بابا ٹھہریے ابھی آ رہی ہوں. بچی جو چل نہیں سکتی تھی دوڑ کے دروازے پہ آئی ہے. دروازہ کھولا، حبیب یمنی نے بیٹی کو دیکھا، زارو قطار رونے لگے. فرماتے بیٹی یہ کیسے ہو گیا، کیسے ٹھیک ہو گئی؟ بچی نے کہا تھا بابا دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اچانک شور ہوا کہ اندھیرا ہو گیا ہے. اندھیرا ہو گیا کہ بابا مجھے تو نظر نہیں آتا، لیکن جیسی شور ہوا اندھیرا ہو گیا. میں یہ سمجھی رات ہو گئی ہے، میں لیٹی میری آنکھ لگ گئی. کیا دیکھتی ہوں؟ خواب میں بڑے حسن والا چہرہ، بڑی خوبصورت وجاہت والا ایسا چہرہ تھا بابا کہ نظر پڑنے کے بعد ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ میرے خواب میں آیا، اس نے آ کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. بابا ہاتھ لگنے کی دیر تھی کہ میرے پورے بدن کو اللہ نے شفا بخش دی ہے، اور بابا مجھے کلمہ بھی پڑھا کے گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حبیب یمنی روئے اور کہتے بیٹی میں بڑے نصیب والا ہوں، جس کی تو بات کر رہی ہے میں اسے دیکھ کے بھی آیا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بھی آیا ہوں، اور اس کے شہر میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں. تب بیٹی نے رو کے کہا تھا بابا نصیب والے آپ نہیں ہو، بلکہ آپ سے زیادہ نصیب والی میں ہوں. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا آپ جا کے اس کے شہر میں گئے ہو، تب کلمہ پڑھا ہے. میں کتنے نصیب والی ہوں کہ وہ میرے گھر آ کے مجھے کلمہ پڑھا کے گیا.